बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद समाज खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम गज़ा की सूरत हाल में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इससे कनेक्टेड दूसरी चीज़ें जिनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। G7 का इजलास हुआ है टोक्यो में, और वहाँ पर पूरी दुनिया का माई बाप अपने आप को समझने वाला अमेरिका और उसके कुछ हवारी जो इसके इत्तेहादी हैं, हर बुरे काम के अंदर और हर जुर्म के अंदर जो इसके इत्तेहादी रहे हैं हमेशा, वो सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि गज़ा पर अब लीडरशिप मुस्तकबिल में किसकी होनी है। ना उस G7 के अंदर कोई मुस्लिम मुल्क शामिल है, और ना ही कोई और गज़ा का कोई हामी या गज़ा के मुसलमानों का कोई हामी वहाँ पर मौजूद है। कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है गज़ा के मुसलमानों की तरफ से, या फिर कोई हमदर्दी करने वाला भी उसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन वो लोग बैठकर ये तय कर रहे हैं कि गज़ा का मुस्तकबिल क्या होना है, वहाँ के 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो वहाँ पर रहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होना है, ये वो लोग बैठकर तय करेंगे। और अलमिया ये है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उनके हुक्मरान ख्वाब व खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, और इससे हट कर भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। दानी, पहले तो उस G7 वाले मसले के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मज़ीद जो इसके अंदर हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर देख लेते हैं। तो G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं, इसमें जो मेन क्या सारी कंट्रीज़ आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ठीक, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, और फिर यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर होता है। उसमें से बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट। तो ये सब जो पावर्स हैं बेसिकली ये बेसिकली दुनिया के जो ना डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर क्या होना है। और फिर ये इतने कॉन्फिडेंट है, ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स और यूके की जो हिस्ट्री है कॉलोनियल, और फिर इटली फ्रांस की भी जो हिस्ट्री है, ये सब वही माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है इनका। आई मीन अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करने का। और ये कॉन्फिडेंट इसलिए है कि इन्होंने जितनी दुनिया में जहाँ भी इनको लोग चाहिए वहाँ पे इन्होंने अपने पपेट्स बिठाए हुए वैसे। ठीक, तो इसलिए जो आपने बात की कि ये गज़ा के बारे में फैसला कर रहे थे वहाँ पर, तो यूएस ने अपना एक बेसिकली पॉइंट रखा वहाँ पर, बेसिकली इन्फॉर्म किया है। आई मीन तो एडवाइस के तौर पे नहीं पूछा था कि हम ये करना चाहते हैं, क्या मशवरा नहीं। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि गज़ा के अंदर वो वाली सूरत हाल नहीं होगी जो अक्टूबर 6 को थी। यानी अक्टूबर 6 तक जो गज़ा में होता रहता है, अब जो है जब ये वॉर ख़त्म होगी तो हम चाहेंगे, और हम हमास की वहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, हमास शुड बी वाइप्ड आउट कम्प्लीटली। और फिर हम वहाँ पे जो वेस्ट बैंक है जहाँ पर महमूद अब्बास अल फतह के जो लीडर हैं, वही जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको ये लोग मानते हैं, उन्हीं की वो होगी वहाँ पर। यानी कि अमेरिका का अपना पपेट वहाँ पे बैठेगा बेसिकली। यू नो यूएस के पपेट्स ऑलमोस्ट हर जगह, बिल्कुल ऐसे हम इस पे काफ़ी बात जहाँ नहीं है वहाँ भी दूसरों को हटा के उनको लगाते तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है जो वेस्ट बैंक और गज़ा का, जो काफ़ी लोगों को इतना थोड़ा सा याद ना हो कि 2006 के अंदर वेस्ट बैंक के अंदर भी और गज़ा के अंदर इलेक्शंस हुए थे। सही, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। हमास जो था इलेक्शन गज़ा में भी जीता और वहाँ पे भी जीत गया था, ठीक है। लेकिन वेस्ट बैंक पे जो एग्जिस्टिंग जो सिनारियो था कि उसमें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की अल फतह, ये लोग इन पावर थे। तो इन्होंने वहाँ पर तो इनको लगा कि हम पहले तो यूएस ने चाहा कि किसी ना किसी तरह से इसको अंडरमाइन करके पावर रिटेन कर लें अपने पास, राइट। ठीक, तो जब वेस्ट बैंक के अंदर तो वो इसमें कामयाब हो गए, और गज़ा के अंदर नहीं हो सका। गज़ा के अंदर जब हमास को ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस तरह से इनके साथ गेम हो रही है, इनको इलेक्शन जीतने के बावजूद भी इनको पावर में नहीं आ देंगे, तो उन्होंने वहाँ पर टेक ओवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद से ही उसके ऊपर गज़ा के ऊपर सैक्शन लग गया, सीज लग गया, ये सब चीज़ें उसके बाद से हुआ था। 2006 में इलेक्शन हुआ था, 2007 के बाद से गज़ा के ऊपर ये टोटल ब्लॉकेज। सही है। यूएस गवर्नमेंट उस वक्त जॉर्ज बुश की गवर्नमेंट थी, उन्होंने $1.3 बिलियन के करीब इस पे ईयरमार्क किए थे कि अगर इनका प्लान फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम ओवर 5 years $1.3 बिलियन से
الفتح کے کچھ لوگوں کو ٹرین کریں گے ملٹری آپریشن پہ, اور پھر اس سے ہم لوگ حماس کو وائپ آؤٹ کر دیں گے. وہ بھی ان کا پلان فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے لیڈرشپ ان کے مطابق ہونا کتنی ضروری ہے کسی بھی جگہ ہو. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جب چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہیں ادھر جو لیڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب چائنا کے ساتھ قریب آ جائیں یا رشیا کے ساتھ قریب آ جائیں, تو یہ ایک بہت افراتفری ہو جاتی ہے یو ایس کے اندر کہ بھئی کہیں پہ بھی ہمارے پپٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. صحیح. تو ہم پاکستان کے بات میں بھی بات کریں تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکن چاہے گا کہ یہاں پر کبھی بھی کوئی ایسی حکومت آئے جو اپنی عوام کے مفاد کے بارے میں سوچے, تو لیٹس فرگیٹ اٹ, وہ نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اور بات ہے کہ عوام بہت زیادہ اس میں کوشش کرے کہ ہم ایسے ہی بندے کو لائیں گے یا ایسی ہی حکومت چاہیں گے کہ جو ہمارے مفاد کے لیے ریپرزینٹیو ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے کہ امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں پر کون پاور میں, تو یہ بہت بڑی غلط آپ سوچ ہے. اور یہ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت, جہاں بھی ریسورسز. ٹھیک ہے, دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اس وقت چلتی کیسے ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں لیٹس سے کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوں اور میں یہ چیز بناتا ہوں, مجھے را مٹیریل چاہیے, تو جو کوئی بھی ہوگا جس میں اتنے لائک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس وہ نہیں ہوگا, وہ یہ کہے گا میرے لیے ایزی منی یہ ہوگا کہ بھائی را مٹیریل وہاں پہ ہے, اس بندے کو را مٹیریل چاہیے, تو میں مڈل مین بن جاتا ہوں. اگر میرے پاس را مٹیریل نہیں تو اگر میں مڈل مین آئی ہیو کنٹرول اوور وہ کیا کرے گا اس سے. ٹھیک ہے, لیکن میرے بغیر یہ کچھ ممکن نہیں ہے. تو وہ یہ امریکہ کیا کہتے ہیں, جہاں بھی ریسورسز ہیں وہاں پہ وہ بیٹھ گئے ہیں جا کے, انہوں نے اپنے پپٹس بٹھا دیے کہ مینلی ہم آئل اس طرح سے کنٹرول کریں گے, ہم گولڈ اس طرح سے کنٹرول کریں گے, کاپر, یہ بیسکلی پوری دنیا کے اندر آلموسٹ یہی چل رہا ہے. تو یہ انہوں نے G7 میں بیٹھ کے بات کی کہ ہم جو ہے نا یہاں پر حماس کو آنے نہیں دیں گے. اور کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر انہی کی حکومت ہو, اپنی اسرائیل خود حکومت کریں گے, لیکن ہم اسرائیل کو اس پہ قائل کر لیں گے کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں. کیونکہ محمود عباس کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیسکلی آلموسٹ ایون ویسٹ بینک کے اندر بھی جو ابھی اگر آپ لوگوں کے ویوز دیں گے تو وہ بھی اس سے ٹائرڈ ہے, کیونکہ ان کا اس کیا کہتے ہیں آپشن کو چوز کرنے کا بھی انہوں نے مزہ دیکھا کہ واٹس ایسی لائف سے بہتر ہے کہ ہم غزہ کی طرح رہ رہے ہیں. I mean that's what جو ویسٹ بینک کے اندر لوگ ہیں, ٹھیک ہے وہاں پہ اتنا وائلنس نہیں ہے جتنا غزہ کے اندر ہے, لیکن وہ سمجھتے کہ وہ عزت کی زندگی ہے بنسبتاً ہم جس سے روزانہ ہمیں جو ہے نا ذلیل ہونا پڑتا ہے بیسکلی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں, کہ وہ جب چاہیں ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں, جب چاہیں ہمیں گھروں میں بند کر دیتے ہیں, جب چاہیں ہماری کچھ ہمیں گھروں سے بے گھر کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں پورا ویسٹ بینک جو ہے اسرائیلی الیگل سیٹلمنٹ سے بھر چکا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. I mean ان کے ساتھ لائک میں آپ کو کیا ہوتا ہوں, ایون جو سپوزڈلی ہر چیز سہ کے بھی وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ کبھی بھی ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں ہے کسی کی, ہر چیز مانیٹری ہوتی ہے. تو ان کے اندر بھی یہ سینٹیمنٹ ہے کہ ہمیں الفتح نہیں چاہیے, ہم بیسکلی we're happy with جو حماس کا پوائنٹ آف ویو وہ زیادہ بہتر ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. تو یہ تھا بیسکلی تھوڑا سا G7 کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان دا فیوچر. غزہ کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ اگر آپ دے سکیں تو وہ بھی تھوڑی سی دے دیں. تو غزہ کے اندر اس وقت جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تقریباً 19,000 پلس ہو چکا ہے. وہاں پہ ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی بات کی تھی کہ انہوں نے آلریڈی فلڈنگ شروع کر دی ہے. ٹنلز جو ان کے سسٹم ہے وہ ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز جو ہے نا وہ تقریباً ساری ٹنلز جو ان کو پتہ ہے جن کے بارے میں وہ فلڈ آؤٹ کر دیں گے. اس کی ہم نے بات بھی کر لی تھی کہ اس سے کتنا انوائرمنٹل ڈیمیج ہوگا اور ٹوٹلی زمین خراب ہو جائے گی. پھر جو آج کل وہاں پر غزہ کے لوگ اسٹارویشن کی اس پہ پہنچے ہیں, بہت عرصے سے وہاں پر کھانے کی جو ہے لمیٹڈ کھانا پہنچ رہے, خاص طور پہ یہ پچھلے دنوں جب تھوڑا سا یہ ایج وغیرہ گئی تھی, لیکن اس سے اسٹارویشن بہت رینپنٹ ہے. ہاسپٹلس بالکل تباہ برباد ہو چکے ہیں. آئے دن وہاں پر کیا کہتے ہیں ہاسپٹل اور ہاسپٹل اسٹاف پہ بہت اسٹریس ہے, اور میڈیکیشن نہیں ہے, الیکٹرک نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی اور میڈیکل ایکوپمنٹ بھی آپریٹ کرنا پرابلم ہے.
روڈس ٹوٹے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے ایمبولینسز نہیں جا رہی ہیں, ایمبولینسز بہت ساری تباہ ہو چکی ہیں. تو یہ سب چیزیں تو غزہ کی صورتحال مزید خراب کر رہی ہیں, اور پھر وہاں پر ڈیزیزز بہت پھیل رہی ہیں. اور اس وقت تو انہوں نے جو ساؤتھ کا ایریا تھا جس کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ سیف زون ہے, یہاں پہ لوگ چلے جائیں, وہاں پہ بھی بہت بمبارڈمنٹ کیا ہے, اچھا خاصا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. انہی سب باتوں کے اندر بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی کہ اسرائیلی فورسز نے خود اپنے 3 ہاسٹیجز کو مار دیا. اپنے ہی 3 اپنے ہی 3 جو جن کو یہ سپوزٹلی رہا کرانے کے لیے یہ سب ان کا ایجنڈا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسٹیجز واپس آئیں, حماس بالکل ختم ہو جائے اور غزہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ کبھی 7 اکتوبر والی جیسی کوئی چیز جس نیریٹو بلڈنگ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے تھے. جی اب تو یہ فیل ہو گیا. ایک بالکل دیکھیں پہلے بھی ہو چکا ہے, بھی ہو چکا ہے فرام ان کے اپنے جو فورسز بھی بہت سارے فرینڈلی فائر آپس میں. ان کو یہ لوگ اتنے کیا کہتے ہیں ٹریگر ہیپی ہیں کہ ان کو اپنے ہی ہاسٹیجز ان کو تھریٹن فیل ہوا ہے اپنے ہاتھ سے. اب آپ یہ اندازہ کریں یہ ہاسٹیجز ہیں اور یہ غزہ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو مار دیا. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اگر اسرائیلی نہیں ہوتے تو اس طرح کتنے کاؤنٹلیس فلسطینی جو اسی طرح سے ان کو تھریٹن فیل کر رہے ہیں. یعنی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اسرائیلی ہاسٹیجز ان کے پاس کیا وہاں پہ اسلحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, رائٹ. اگر تو وہ ان کو ایسے لوگ تھریٹن فیل ہوتے ہیں اس سے کہ بھئی ایک انسان چل رہا ہے, وہ ان کے لیے تھریٹ ہے اور اس کو مارنے میں کوئی ہچکچاہٹ. سانس کیوں لے رہا ہے, باڈی گرم کیوں ہے, باڈی ٹھنڈی کیوں نہیں ہے, رائٹ. وہ ان کے تو ایوری گڈ پیلسٹینین از اے ڈیڈ پیلسٹینین, یعنی اس طرح سے یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی لوگوں کو مار دیا. تو میں وہی لوگوں کو امیجن کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ان لوگوں کو ہر انسان سے پرابلم ہے, ہر انسان چاہے وہ کوئی بچہ ہو بچی ہو, ایز لانگ ایز وہ ہل رہا ہے اٹس اے تھریٹ ٹو دیم. ایک رپورٹ آئی کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کے اندر لوگ ریفیوج لے رہے تھے, وہاں پہ پوائنٹ بلینک انہوں نے جا کے کمروں کے اندر خواتین, بوڑھے, بچے, مرد سب کو مارا ہے, پوائنٹ بلینک. پھر ایک اور رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے سارے مرد حضرات کو اکٹھا کیا, سب کے کپڑے اتارے, ان کو ہاتھ بھی باندھے. یعنی اتنا خوف, یعنی یہ وہ لوگ ہیں, یہ بالکل رینڈم پیپل ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا آپ سویلین, جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس وہ وہاں پر رہ رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کے اندر حماس کے لیے ان کو یہ چاہتے ہیں کہ اتنی نفرت پھیلا دیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, حالانکہ ان سے لڑنے کی ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے. یہ نہیں, یہ اگر ریئلی یہ چاہتے, یہ جیسے یو ایس نے بہت ملکوں میں کیا, عراق میں کیا یا لیبیا میں کیا, اوپر سے بم پڑا دیا, لیکن پھر بھی ان کے اسپیشل فورسز جا کے جہاں پہ ان کو ٹیک آؤٹ کرا تھا وہاں پہ گئے. یہاں پہ تو یہ کچھ کر ہی نہیں پاتا. ان کو ان کی جو فورسز ہیں اتنی ڈری ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ایسے آپریشنز کر پاتے. جو ہمارے پاس نمبرز آ رہے ہیں ان کے اپنے سورسز سے, اس سے پتہ چلتا ہے ان کو بہت ہیوی کیجولٹیز ہوئی ہیں یہاں پہ, لیکن یہ مین اسٹریٹ پہ اتنا زیادہ عام نہیں بتاتے نہیں ہیں. ابھی یہ بیسکلی وہی بات ہے نیریٹو بلڈنگ والی. یہ نہیں چاہتے کہ اپنی عوام تک ان کو لگے کہ ہماری جو آئی ڈی ایف ہے یہ بیسکلی کمزور ہے, رائٹ. تو اب یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ 3 اپنے ہاسٹیجز بنے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر. تو اب ایک اور بھی لوگوں کے اندر ٹاکنگ پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ کیا نیتن یاہو صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے یا اسرائیل کے مفاد کے لیے کر رہا ہے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بات, اور نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں نیتن یاہو کے اوپر آلریڈی کرمنل کیسز بھی ہیں. اس کا جو ویسے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک سرٹن ایج کے ہیں, میل ہے یا آپ ایون فیمیل ہے, یو ہیو ٹو سرو ان دا آرمی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے دنوں جو امریکہ یا انگلینڈ کے اندر جو یہودی لوگ تھے وہ بہت واپس جو ہے وہ ریزروسٹ تھے, واپس جا رہے تھے اور وہاں پر آئی ڈی ایف کے ساتھ سرو کرے تھے. نیتن یاہو کا خود کا بیٹا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے فلوریڈا کے اندر, اور وہ ابھی تک نہیں گیا. تو ان کے جو کافی پالیٹیشینس ہیں وہ بھی ایسی ہیں, ان کے بچے جو ہے نا وہ نہیں سرو کر رہے ہوتے, دوسروں کے بچے سرو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیس پہ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم تو کہیں سے بھی جا کے جو ہے اور بلا لیتے ہیں اپنے لوگ. ایون یو ایس کے اندر ایک کانگریس مین ہے, وہ بھی گیا تھا خود وردی پہن کے, اس نے وہاں پر بھی شو کیا تھا کہ میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں اس طرح سے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں, لوگ کویشچن کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل
پوائنٹس لینا کیا زیادہ اہم ہے یا اپنے ملک کے مفاد کے کام میں کام کرنا وہ زیادہ مبات ہے؟ تو لیٹس سی اس سے کیا ہوتا ہے ود ان انسائڈ پالیٹکس کے اندر. اچھا ایک اور پرابلم ہے اسرائیل اور امریکی نواز سعودی حکومت آل سعود، ان کا ایک سفیر ہے جس نے ابھی بیان دیا اور بڑا تہلکہ خیز بیان ہے، بہت زیادہ بات بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے، اور یہ جو بیان ہے یہ انتہائی شرمناک بیان ہے خود آل سعود کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی. بیان کیا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا، لیکن کسی مسلمان ملک کے سفیر کو اس طریقے سے بات کرنا اور اس بیان کے اوپر باقی ساری مسلم دنیا کا خاموش رہنا ایز یوزول جیسے وہ ہمیشہ رہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کتنی زیادہ ماضی میں کبھی دیکھنے کو ملی ہیں، یا یہ جو وقت ہے جس میں سب کچھ ہی گڑبڑ چل رہا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز اب لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی ہوئی ہے. دیکھیے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے یہ ہمیں اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ وہ ٹائم چل رہا ہے کہ جس میں جو عوام الناس ہے ان کے سامنے اتنی ساری چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اب وہ بہت مشکل ہو جائے گا کسی کے لیے سائڈ لائن پہ بیٹھ کے یعنی کہنا کہ نہیں مجھے تو اس میں بھی ڈاؤٹ ہے اس میں بھی ڈاؤٹ ہے، یعنی کھل کے چیزیں بہت سامنے آ رہی ہیں. مطلب یہ والے وقت کے بارے میں حساب زیادہ سخت ہونے والا ہے کہ آپ کو تمہیں تو دکھا دیا تھا ہم نے. ہاں سب کچھ سامنے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. یعنی پہلے تو ہوتا تھا نا کہ کہیں بات ہوئی ہوگی کسی نے سنی ہوگی، لیکن اب آپ کے سامنے جس جو بات کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ویڈیو ہے. وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، یہ بیسکلی ایکچوئل ویڈیو ہے اور وہ کھل کے بات کر رہے ہیں. اب جیسے جب یہ 7 اکتوبر کا کے بعد سے جو یو اے ای کے فارن منسٹر نے جو بیان دیا، یا ایون سعودیہ کے ایک فارن منسٹر اور ڈیفینس منسٹر اور دوسرے ایکس منسٹرز ہیں ان کے بیانات جو سامنے آ رہے ہیں وہ بیسکلی کھل کے آ رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہماری کلیمس یہ ہیں. تو یہ جو سفیر ہیں خالد بن بندر، یہ اصل میں پرنس بندر کے بیٹے ہیں، اور پرنس بندر جو تھے وہ 2001 کے ٹائم پہ لوگوں کو آپ کی آڈینس میں یاد ہوگا کہ جب جارج بش کے ساتھ ایک ہی لیڈر نظر آتا تھا وہ تھا یہ پرنس بندر. یہ اس وقت پرنس بندر جو تھا وہ سعودی سفیر تھا یو ایس کے اندر. ان کی فیملی ٹرمز ہے بش فیملی کے ساتھ. یعنی پرنس بندر کے گھر پہ یو ایس آفیشلز ایسے فیل کرتے ہیں جیسے وہ اپنے گھر میں آ گیا. تو یہ اتنا کلوز ان لوگوں کا ریلیشن ہے. تو یہ پرنس بندر کا بیٹا ہے خالد بن بندر، اور یہ یو کے اندر سعودیہ کا سفیر ہے، اور اس کی بہن جو ہے وہ یو ایس کے اندر ابھی سعودی سفیر ہے. تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ان سے سوال ہوا کہیں پہ، آڈینس نے کیا، ماڈریٹر نے کیا، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم جو ہیں ہم ریلیجس اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتے. ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ کلیم نہیں کرتی کہ ہم اسلام کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. ہاں ہم اپنے ریلیجس لیڈرس کو انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کو بیسکلی اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں، یعنی کوئی لائن سے باہر نہ نکلے. لیکن اس کے علاوہ ہم کوئی کلیم نہیں کرتے یا ہم کوئی ریلیجس ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. اس نے یہ بھی کہا کہ عربیہ جو ہے جو سعودی عربیہ ہے وہ جو خطہ ہے یہ صرف تاریخ کے اندر صرف 2 دفعہ اہم رہا ہے. پہلی دفعہ اہم اس وقت رہا جب اسلام یہاں سے شروع ہوا، لیکن اس کے کچھ ہی سالوں بعد جو لیڈرشپ تھی وہ ڈیماسکس یعنی دمشق موو ہو گئی. تو اس کے بعد سے ہمارا کوئی رول نہیں تھا جب تک تیل دریافت نہیں ہوا 1970s کے اندر. اس کے الفاظ ہیں میں نہیں کہ 1970s کے اندر جب تیل کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوئی تو اس وقت ہماری اہمیت بڑھ گئی. اور 1970s کا وہ ٹائم ہے جب شاہ فیصل نے بیسکلی ان کا تیل بند کر دیا تھا ویسٹرن کنٹریز کا اسی فلسطین اور اسرائیل کے ایشو پہ. پھر انہوں نے اس کو بھی شاہ فیصل کو بھی مروا دیا. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن تو یہ میں آپ کو یہ جو اس کا بیان ہے تو اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس نے انگلش میں ظاہر بات کی تھی. تو میجورٹی آف دا جو ہماری مسلم امہ ہے ان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے یا تو وہ عرب ہے زیادہ، یا پھر اگر مسلمان ہیں یا ایرانی ہیں یا ترکی ہیں، ہر جگہ پہ جو انگلش ہے نا وہ اتنی زیادہ
لائک لیٹس سے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں. آئی مین ٹھیک ہے آفیشیل لینگویج ہے بہت کنٹری, پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہے, یا بنگلہ دیش کے اندر بھی بولی جاتی ہے, یا آپ کا ملیشیا اور انڈونیشیا میں بھی لوگ لیکن وہ اس طرح سے ہماری آپ کہہ رہے ہیں کثیر و تعداد لوگ انگلش نہیں سمجھتے, تو اور وہ نیوانسز بھی نہیں سمجھیں گے. تو اینی ویز تو میجورٹی ان لوگوں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی عوام کو ان ایجوکیٹڈ رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم نے انگلش میں کچھ بول بھی دیا تو کتنے لوگ پتہ چلائیں گے. آئی مین 5% اس سے ہمیں کوئی فرق پتہ نہیں پڑتا, تو اس لیے وہ کھل کے بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں, رائٹ. تو وہ ہمیں بیسکلی یہ چیزیں قرآن کے پرسپیکٹو سے بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیسکلی بظاہر تو لیڈر بنے ہوئے ہمارے ملکوں کے, لیکن خود یہ بول رہے ہیں ان کے پاس جا کے جو اینیمیز آف اسلام ہیں ان کے پاس بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یار ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہیں, ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں. اس سے جو ہے وہ فوراً یہ بات آپ نے کہی اور مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہ ہوتے تو یہاں تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بالکل. پھر جب اپنے اصل لوگوں کے سامنے جاتے تھے اور اپنے قبیلوں میں واپس جاتے تھے تو کہتے تھے ان کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں, قرآن کے آیات ہیں جن کے ترجمہ. آپ سورہ بقرہ کھولیں اور یہ دوسرے پیج پہ آپ کو یہ سب چیزیں کلیئر کٹ نظر آ رہی ہیں, اور اسی طرح سے آلموسٹ سارے ہی لیڈرز آپ کے کمپرومائزڈ ہیں انفارچونیٹلی. اس میں وہ نہیں ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے بھی پروگرام کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ اب وہ چیز نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر آتا تھا جب ہم قیامت کی نشانیاں بڑی والی پڑھتے تھے. ہم بڑی نشانیاں جب پڑھتے تھے تو ہمیں بڑی نشانیوں میں یہ ملتا تھا کہ دنیا کے اندر سچ کا چہرہ اور جھوٹ کا چہرہ صاف ہو جائے گا. یعنی کہ جو سچ ہے جو بہت کم تعداد کے اندر ہوگا, اچھائی بہت کم ہوگی, وہ بھی سامنے آ جائے گی, اور جو برائی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گی, تو فرق کرنا آسان ہوگا. لیکن سچ پر چلنے والے لوگ ایسے رہ جائیں گے کہ جیسے کہ آٹا جب آپ گوندتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ نمک ڈالتے ہیں تو نمک کی تعداد جو ہے وہ سچ بولنے والوں کی یہ شاید اس سے بھی کم ہوگی, اور جھوٹ بولنے والے یا جھوٹ کے پیچھے چلنے والے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ مفادات کے پیچھے چلنے والے بیسکلی وہ. پھر بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ تھی کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے وہ اس حد تک پورا ہو جائے گا کہ وہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا. مدینہ سے پہلے ہی جو ہے یہ سلسلہ رک جائے گا, اور پھر حضرت امام مہدی اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا, لیکن یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یہ تو آلریڈی ہوا بھائی ہے, بس وہ نقشے میں کاٹنا باقی رہ گیا. باقی تو یہ لوگ سب کچھ کر چکے ہیں, اندر کھاتے تو چیزیں طے بھی ہو گئی ہوں گی. نیوم ہے یا باقی جو چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم پہلے ماضی میں بھی بات کرتے رہیں کہ یہ سب کچھ ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ اسرائیل یہاں پر آ کر صحیح طریقے سے حکومت کر سکے گا. جی ہاں, دیکھیں بیسکلی ہمیں یہ سمجھتے کہ اچھے برے لوگ تو آپ کو ہر جگہ ہوتے ہیں, رائٹ. تو جو اچھائی کی طرف جن کا دل مائل ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اسلام کی طرف ہوتے ہیں, اور جو اسلامک ویلیوز ہوتی ہیں ان کی طرف انسان جاتا ہے. اور یہ آلموسٹ ہر انسان کے اندر یہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے, رائٹ. اچھے اور برے کے بارے میں جاننا, ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بنیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں, لیکن دے وانٹ ایک تاثر دینا پڑتا ہے ان کو تاکہ وہ ان سے وہ بینیفٹ لے سکیں. اب جو ابھی جو آج کل صورتحال وہی چل رہی ہے کہ یہ لوگ جو پاورز میں ہے, جو لیڈرز سو کال لیڈرز ہیں, یہ کبھی بھی عوام کو سچ بتا کے لیڈرشپ میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے. ان کو لیڈرشپ میں رہنے کے لیے ایکسٹرنل سپورٹ چاہیے, اور وہ ایکسٹرنل سپورٹ ان کو جب بھی ملتی ہے جب یہ اپنے عوام کے جو مفادات ہیں ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان ممالک کی, اگر اپنا اسلحہ لیتے ہیں اپنے آپ کو سپوزلی ڈیفینڈ کرتے ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم اسلحہ اپنا بنائیں گے یا کسی اور کا لیں گے؟ آپ کا سارا اسلحہ یا تو یو ایس سے آ رہا ہے, یا یو کے سے آ رہا ہے, یا فرانس سے آ رہا ہے, یا چائنا سے آ رہا ہے, یا رشیا سے آ رہا ہے. یہ سب مل کے آپ کو مل کے کھائیں گے ایونچولی. دیکھیں اگر جو اسلام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بھئی ہم تو صرف اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اسلامک ویلیوز جو ہوتی ہیں اس کا جو اپوزٹ اینڈ ہے وہ تو پھر اس شیطان کی اس پہ آتا ہے. لائک
आई मीन वहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, या बेसिकली अगर वो आप इस्लाम से आपको प्रॉब्लम है, इसलिए प्रॉब्लम है कि इस्लाम तो ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसा सलूक चाहता है. उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है उस पर कि भाई तुम्हारे लिनियज की वजह से, ये तुम्हारे रंग की वजह से, तुम्हारी ज़ुबान की वजह से, तुम्हारे कल्चर की वजह से नहीं. तकवा इज़ द मेन कॉज कि जिस पे से आपका दर्जात बड़े होते हैं. लेकिन उससे दुनिया में आपको बाज़ाहिर लगता है कि इसके दर्जा बुरे नहीं, ये तो गरीबों का ख्याल रख रहा है या यानी किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा. लेकिन ये लोग तो इनके जो बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो तो है ही इससे कि हमारे पास हो, किसी और के पास ना हो. और यही ऐसे ही लीडर्स इन्होंने हर जगह बिठाए हुए. हर कंट्री में वही आप देखेंगे जो तबका ऊपर आपके ऊपर रेन कर रहा है, वो बेसिकली वही तबका है जो बेसिकली चाहता है कि हमारे पास हो, हमारे पास अच्छे से अच्छा घर हो, महल हो, हमारे पास अच्छे से अच्छी गाड़ियाँ हो. हाँ, लेकिन आवाम के पास जो है ना, हम कोशिश करेंगे कम से कम उनको बस इतना हो कि वो बस रह लें, बस दैट्स इट. हमारे लिए काम करें, हमारे लिए बस. लेकिन जो हक हमारा है वो बेसिकली हमारा हक सबके ऊपर है. सही. किसी का हक हम पे नहीं है कि हमारा हक सबके ऊपर है. हम सुपीरियर क्लास है. एंड बस ये अगर हम हैं सुपीरियर क्लास तो ये सब इंफीरियर है बेसिकली बाय दैट डेफिनेशन. अगर आपने अपने आप को सुपीरियर समझे तो बेसिकली आपका बाकी जो सब इंफीरियर हो गए. बिल्कुल. तो वही मेंटालिटी आप देखेंगे जो आपकी रूलिंग एलीट्स है उन सब के अंदर ये मेंटालिटी है. हर जगह ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टू द टी यही चल रहा है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपके वक्त का. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम. उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी. प्रोग्राम पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके. दिस वॉज मोहम्मद साद असलम साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में. अल्लाह हाफ़िज़.